बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बरतानवी अदालत के एक फैसले ने पाकिस्तान की पूरी सियासत का नक्शा बदल के रख दिया है और हुकूमत की चूल्हे हिला कर रख दी है। हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर लग रहा है कि किसी तरह यह साबित किया जा सके कि बरतानवी अदालत से आने वाले फैसले में ना हुकूमत मुद्दई थी, ना हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया था, ना हुकूमत को इस मामले में कोई शिकस्त हुई है। और सबसे अहम बात कि शहबाज शरीफ का इस मुकदमे में नाम ही नहीं था। शहबाज शरीफ पर असल मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के कागजों में वो मनी लॉन्ड्रिंग भी है और करप्ट भी है और कागजात का एक पलंदा मौजूद है। लेकिन कसूरवार अदलिया और अदालती निज़ाम है जहां हुकूमत कुछ भी साबित नहीं कर पा रही। तो दोनों तरफ से अब मीडियाई जंग लड़ी जा रही है, मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को गलत और झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती वजीरों और तर्जमानों की फौज जफर मौज अवाम को यह बताने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने बरतानिया में कोई केस ही नहीं किया था। ये तो बरतानिया ने पूछा कि आपके बंदे करप्ट हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो जवाब में हुकूमत ने बड़ी मासूमियत से बता दिया था कि जी हाँ करते हैं, सबूत भी दिए थे। तो अगर सबूत दिए थे तो वो सबूत तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं माने, वो सबूत बरतानवी अदालत ने रिजेक्ट कर दिए। तो अगर इन सबूतों को तस्लीम नहीं किया गया और सबूत दिए गए थे तो फिर तो हुकूमत का नैरेटिव जो है वो टाइट फिश हो गया। लेकिन अगर सबूत दिए ही नहीं थे तो ये सवाल भी तो सामने आएगा कि क्यों नहीं दिए गए थे। क्या सिर्फ पूछने में बता दिया गया था कि हाँ मुंडी हिला दी थी? तो उससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि इंसाफ के हवाले से एक अच्छी शोहरत के हामिल मुल्क की अदालत शरीफ फैमिली को करप्ट और कसूरवार साबित कर देती, क्योंकि यहां तो हुकूमत से काम हो नहीं रहा, वहां ये काम हो जाता। तो अगर वहां करप्ट साबित नहीं कराया गया, वहां भी एविडेंस नहीं दिए गए, तो फिर यहां के एविडेंस की क्या अहमियत रह जाती है। तो जितना जोर हुकूमत बरतानवी अदालत के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने पर लगा रही है, इससे आधा जोर भी अगर हुकूमत करप्शन के जो इल्जाम लगाती रही है उनके सबूतों शवाहद ढूंढने पर लगा देती और पाकिस्तानी अदालतों के सामने रख देती तो सजा की ख्वाहिश तो पूरी हो सकती थी। तो अब कोई माने या ना माने, हुकूमत की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी है। तो एक के बाद एक वजीर आकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फैसला आया है उस फैसले में शहबाज शरीफ मुलजिम थे ही नहीं, यानी मौजूद ही नहीं थे, उनका नाम ही नहीं था, न 3 में थे न 13 में थे। तो हुकूमती वजीरों और तर्जमानों के पास इसके सिवा कोई मौजूद नहीं है कि लंदन की अदालत से होने वाले फैसले में शरीफ खानदान बरी हुआ है या हुकूमत की उसमें कोई नाकामी हुई है। तो लगता यूं है कि एक सफ़े मातम बिछ गई है। दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। शरीफ खानदान और नून लीग के लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं और पिछले 3-4 साल से जो इल्जामात लग रहे थे उन इल्जामात को बरतानवी अदालत से जिस तरह धो दिया गया है या ये नैरेटिव बिल्ड हो गया कि बरतानिया ने शरीफ खानदान को क्लीन चिट दे दी है, तो उससे सूरत हाल ही बदल गई है। अब शहबाज शरीफ जो पिछले कई माह से मफाहमत यानी रेलू कट्टे फार्मूले की वजह से इंतहाई शदीद तनकीद का निशाना बने हुए थे, वो इस वक्त तकरीबन हीरो बने हुए हैं और सियासत के उफक पर छाए हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो कि बहुत ही पॉपुलर और क्राउडपुलर रहनुमा है मरीम नवाज, उन्होंने तो शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया है। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। तो अब पाकिस्तान के सादिक अमीन का मुकाबला इंटरनेशनल सादिक अमीन से होगा। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत के फैसले के हवाले से लाहौर में एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस के मुदरजात और तफसीलात को जरा तफसील से समझाने की कोशिश की। FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, ना काबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया। जब वो
ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا, مس فائر ہو گیا. بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف NCA کے پاس یہ گئے. جو فیصلہ آیا, ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح آگ جلتی ہے سردیوں میں, تو جو آخری کوئلہ کے جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں. ان 3 دنوں میں صریحاً جھوٹ بولا سب نے. عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. On Monday 9th December 2019, Operations Manager of the National Crimes Agency met with Mr. Shahzad Salim, Director of the National Accountability Bureau in Lahore. AFO is satisfied. تو satisfied کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل, اور کورٹ نے اس کو ٹھپا لگا دیا. تو بقول شہباز شریف کے ایک دہلی کی کرپشن نہ پاکستان میں ثابت ہوئی نہ برطانیہ میں ثابت ہوئی. تو اس پریس کانفرنس کے جواب میں پھر ایک ریلا آیا وزراء کا اور ترجمانوں کا اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. فواد چودھری بھی میدان میں کود پڑے. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف نے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ طویل پریس کانفرنس کی ہے, لیکن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, جس پر لیگی ذرائع کہتے رہے کہ باتیں سمجھنے کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہے. تو فواد چودھری نے یہ بھی کہا اس کے بعد کہ شہباز شریف جھوٹ بول رہے تھے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات فواد چودھری کو سمجھ میں نہیں آئی وہ جھوٹ کیسے ہو گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود بھی ایک لمبی تقریر شروع کر دی, اور پھر نون لیگ والے کہتے رہے کہ اصل جھوٹ تو یہ ہے. شہباز شریف صاحب نے, لیڈر آف اپوزیشن نے 1 گھنٹہ 10-15 منٹ وہ بولے اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا. ایک شریف فیملی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے, کبھی بھی انہوں نے ایک سچ کی بات جو ہے وہ نہیں کی. ایک یونٹ ہے بنایا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے انڈر, اس کو بھی اپروچ کیا. یہ کیس نہ تو ہمارے پاکستان کی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا, نہ ہی اس میں شہباز شریف کسی طور کے اوپر اس کیس میں شامل تھے. جو شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہے وہ پاکستان میں. تو وزیر داخلہ شیر رشید بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے, تو انہوں نے بھی حصہ بقدر جثہ اس کیس کے اوپر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سلیمان شہباز تو بری ہو گئے تو وہ اپنے تایا کو لے کے پاکستان آ جائیں. دیکھیں سلمان حمزہ کو اگر کلین چٹ مل گئی ہے تو آئے نا پاکستان, تایا کو بھی ساتھ لے کے آئے, چچا کو بھی ساتھ لے کے آئے. باقی عمران خان اس ملک میں AVM مشین اس لیے چاہتا ہے کہ روز روز یہ ختم ہو جائے, بات کے دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے نصیب میں دھکے ہیں. یہ میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی, اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی. اور الیکشن میں 2 سال بڑے ہیں, اور یہ ڈومیسٹک پولیٹکس کی بجائے پاکستان انٹرنیشنل پولیٹکس میں داخل ہونے جا رہا ہے. پاکستان ایک چرچل پوسٹ ہے, اس ریجن میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دنیا کی کوئی سپر پاور ہمارے اس رول کو ہم سے نہیں چھین سکتی. ہم پہ بڑے بڑے امتحان آئے, ہم پہ بڑے بڑے دشواریاں آئی ہیں, لیکن ہم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک قوم ہو کے. تو خوش رہنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, تو حکومت بھی خوش ہے کہ مسلم لیگ ان کا کوئی فیوچر نہیں. اب ایک اور بڑا جو اہم معاملہ آیا تھا, وہ جو کہانی کھلی ہے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما زبیر عمر کی ایک ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے, اس کے بارے میں آج بڑے زبردست انکشاف کیے مریم نواز نے. اور مریم نواز نے کہا کہ جس نے مجھ سے لڑنا ہے وہ سیاسی طور پر لڑے, اور زبیر عمر میرے ترجمان ہیں اور رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور میں سیاست کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ سیاسی قوتوں کو چیلنج کیا ہے. ماڈرن لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی بات بھی کی, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اجلاس کی میں گفتگو بھی کی, یہاں کارکنوں سے بات بھی ہوئی. تو مریم نواز نے کہا کہ سابق گورنر سید محمد زبیر وہ میرے ترجمان ہیں اور رہیں گے. ان کو اور ان کی اہلیہ کو ویڈیو سکینڈل سے پہلے کئی بار دھمکیاں دی گئی تھی. اب میرے پاس اس سازش کی ویڈیو ہے, مجھے ابھی تک کوئی دھمکی نہیں دی گئی. پہلے دھمکیاں ملی تھی
تو نواز شریف نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا. تو اس لیے میں اور نواز شریف سیاست کے لیے کافی ہے. تو جس نے لڑنا ہے وہ مجھ سے سیاسی طور پر لڑے. تو مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتی یہ ہے کہ نواز شریف دسمبر سے پہلے پاکستان آ جائے, اور نواز شریف بھی پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فوری طور پر واپس آ جائے, لیکن کچھ لوگ نواز شریف کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں. تو نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے اشاروں کنایوں میں بلکہ کھل کھلا کر کچھ باتیں ایسی کر دی ہے, اور زبیر عمر کے ویڈیو سکینڈل کو بھی انہوں نے ایک کانسپریسی اور ایک تھریڈ کال قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس ویڈیو میں ہے یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں وہ معاملہ ان کا اور ان کا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے, لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں, وہ بجائے سازشیں کرنے کے ان سے سیاسی طور پر مقابلہ کریں. آگے بڑھتے ہیں, اور سینئر جرنلسٹ ہے, کالمسٹ ہے, دانشور ہے حسن نثار. ان کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. شہباز شریف کی لندن کی عدالت سے بریت کے فیصلے پر ان سے کمنٹس لیے گئے, تو ان کا ریئیکشن کیا تھا وہ دیکھنے کے قابل ہے. واچ دس. سر ویسے ایک چیز آپ نے بڑی نا ان بٹوین دی لائنز بات کی ہے. آپ اس چیز کے اوپر کریڈٹ دے بھی گئے, پھر آگے جا کے نہیں بھی دیا آپ نے. آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے. یہ بتائیں فی الوقت اگر ہم دیکھیں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. بی بی بات سنو. او بھائی ایک منٹ بات سنیں. میں ان بٹوین دا لائنز بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. I have stated facts. اپنی پوری دیانت کے ساتھ جو میں نے سمجھا میں نے بیان کر دیا. ان بٹوین دا لائنز میری زندگی میں نہیں ہے. میں لٹھ مار آدمی ہوں, منہ پھٹ آدمی ہوں. پلیز دوبارہ اس طرح کی بات نہ کریں. ان بٹوین دا لائنز والا کیس نہیں ہے میری زندگی میں کوئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹھیک ہے. عوام کو تبدیلی کے تھاپ پر نچانے والے, اونچے سروں میں راگنی الاپنے والے اب اس بات پر جھنجلا رہے ہیں کہ جن میں کیڑے نکالتے تھے ان کی تعریف کیسے کریں, جن کی تعریفیں کر رہے ہیں ان میں سے کیڑے کیسے نکالیں. تو پھنس گئی جان شکنجے اندر. تعریف کرنا مجبوری ہے اور تنقید کرنا ڈیوٹی ہے, تو کرے تو کیا کریں. تو ہمارے سو کال دانشور عجیب مصیبت میں پھنس گئے, تو ان سے ہمدردی کرنی چاہیے. ویسے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گرا گدے سے غصہ کمیار پہ, یہ مثال پنجابی میں ہے, میں نے اردو میں ترجمہ کر کے بتایا. اور اس پر کوئی سوال ایسا کر دے جس سے خود ساختہ دانشوری بے نقاب ہو جائے, تو پھر اسی قسم کا ریئیکشن آتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک لڑائی پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اور بات کرپشن اور لوٹ مار سے آگے نکل کر اب ویڈیوز پر آ گئی ہے. نواز شریف کو سزا دینے والے جج کی 2 اور ویڈیوز کے منظر عام پر لانے کی دھمکی کا جواب سابق گورنر زبیر عمر کی ایک اخلاق باختہ ویڈیو کے طور پر سامنے آیا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سابق گورنر سندھ زبیر خان عمر کی ویڈیو جاری کرنے کا مقصد ان مبینہ ویڈیوز کا اثر زائل کرنا ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بے گناہی اور ان کو دی گئی سازش کے پیچھے سازش کو بے نقاب کر سکتا ہے. تو لگتا یوں ہے کہ اقتدار کے حصول کی کوشش میں گندا اور گھناؤنی کھیل شروع ہو گیا ہے, جسے بلو دی بیلٹ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دھندا ہے پر گندا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقیات کے عاری افراد ہر شعبے میں موجود ہو سکتے ہیں. سیاستدانوں پر تو یہ الزام سب سے زیادہ لگایا جاتا ہے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر کی ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے, اس کا فیصلہ تو ویڈیو کا فرانزک ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا. لیکن اس ویڈیو کا اس موقع پر جاری ہونا کسی حادثاتی عمل سے زیادہ کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ لگتا ہے. اب مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دینے والے مرحوم جج ارشد ملک جو کہ انتقال کر چکے ہیں, ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ارشد ملک کی ویڈیو جو کہ پہلے سے منظر عام پر آ چکی ہے, اس ویڈیو کی بنیاد پر ارشد ملک کو جج کے عہدے سے ہٹایا بھی جا چکا ہے, لیکن ان کے کیے گئے فیصلے کو سسٹینڈ کیا ہوا ہے.
برقرار رکھا ہوا ہے. اگر اس ویڈیو کو نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا, مقدمے کو ریکنسیڈر نہیں کیا جاتا, تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ان ویڈیو کو بھی منظر عام پر لائیں جن میں بعض اہم شخصیات کے نام ہیں. ایسی 2 اور ویڈیو کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا جس میں جج اشرف ملک نے ان لوگوں کے نام دیے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دینے پر یعنی جج ارشد ملک کو مجبور کیا. پھر میں نے جب وہ مجھے ملتا ملک سے کہتے ہیں یار میری ملاقات کریں, میں جو بتاؤں گا واٹس ایپ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں کیوں مجبور ہو کے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار اس کا نام لیا, اور تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ویڈیو بھی ریلیز ہو, لیکن انصاف نہیں مل رہا 3 سال سے. تو پھر بس میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو پہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو میں ضرور ویڈیو کو ریلیز کروں گا, وہ جو ملک ارشد نے میاں صاحب کے پاس بیٹھ کے رائے میں جو باتیں کی. اس کے بعد بھی کوئی اور ویڈیو ہے اس کے بعد یہ, لیکن یہ پہلی پہ ہی فیصلہ ہو جائے, نہیں تو پھر یہ ویڈیو ضرور دکھاؤں گا. اور میں تو یہ کہ ہیومن رائٹس والوں کو ویڈیو بھیجیں گے کہ یہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم کو ایک جج سزا دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے سزا دے کے غلطی کی, میں اس پہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ میں نے اس چیز پہ سزا دی جو چیز بنتی نہیں تھی. جو کیس مجھے دیا گیا اس میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی تو میں کیسے سزا دیتا, لیکن مجھے انہوں نے مجبور کیا اور میں نے سزا دی. ناصر بٹ صاحب آپ تو اس کیس کے بڑے اہم گواہ ہیں, اگر آپ کو پاکستان جانا پڑا اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو پاکستان جائیں گے؟ میں نے آپ کو شاید یاد ہو, میں نے ویڈیو پہ یہ جب امبیسی گیا تھا تو مجھے میرے وکیل نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کا وہ ویڈیو لنک پہ میرے سے گواہی لیں, میں ویڈیو لنک پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو غلط ہو یا یہ جو ملک ارشد والی ہے میں نے اس کی فرانسک رپورٹ کرائی ہے, تو اگر یہ غلط ثابت ہو میں خود پاکستان جا کے ڈیالہ جیل کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, مجھے جیل میں بھیج دیں. تو ناصر بٹ کے اس بیان کے بعد سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر کی ویڈیو کا سامنے آنا لیگی حلقوں میں اسے باقاعدہ پلاننگ اور سازش قرار دیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر یہ ویڈیو واقعی محمد زبیر کی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہے, ہم اسے مین اسٹریم چینل پر نہیں دکھا سکتے, تو ان کو پھر بری عظمی قرار نہیں دیا جا سکتا. اب ان کی ویڈیو کا کوئی خام خواہ دفاع نہیں کر سکتا, اسے جعلی اور جھوٹا بھی قرار نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کا اصلی اور ہونے کا فیصلہ ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ ہی کر سکتا ہے. جدید دور میں ویڈیو ٹیمپرڈ کی جاتی ہیں, ویڈیو میں تصویر بدلی جا سکتی ہے, فورج ہو سکتی ہے, جعل سازی ہو سکتی ہے. تو جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے اگر مسلم لیگ نون کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس ویڈیو کو جاری کرنے والوں کے مقاصد تو پورے ہو جائیں گے. اب یہ ویڈیو جس نے بھی جاری کی ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو خود نون لیگ کے لوگوں نے ریلیز کی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی چپکلش کا نتیجہ ہے, اور مسلم لیگ نون میں دھڑے بن گئے ہیں, مختلف کیمپ بن گئے ہیں, ایک کیمپ کچھ بات کر رہا ہے, دوسرا کیمپ کچھ بات کر رہا ہے. تو جس کیمپ سے محمد زبیر عمر کا تعلق ہے وہ کیمپ ایسا ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ابھی تک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم ہے, یا جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اگریسو کیمپ ہے, وہ ہاسٹائل قسم کے لوگ ہیں. تو خود زبیر عمر نے ان ویڈیوز کے حوالے سے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سن لیں. انہوں نے ایک پروگرام میں ان ویڈیوز کو جو کہ نون لیگ کے پاس موجود ہے ان کے بارے میں بات کی تھی, وہ بھی ذرا دیکھیں. افسوسناک بات ہے کہ ایک ویڈیو آئی جس کو بنیاد بنا کے وفاقی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جج ارشد ملک اب تو حیات نہیں ہے, اللہ جنت نصیب کرے, ان کو فارغ کر دیا مس کنڈکٹ پر. کس مس کنڈکٹ پر؟ اس کیس کے سلسلے میں مس کنڈکٹ پر. ابھی آپ سوچیں کہ اگر ایک جج کو مس کنڈکٹ پر فارغ کر دیا اور اس کی جو سزا ہے نواز شریف کی وہ برقرار ہے, اسی جج نے سزا دی تھی نا, تو بجائے کہ نواز شریف کو اس کا فائدہ اٹھاتا وہ ملتا کہ جی جو مس کنڈکٹ ہوا تھا, میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ اس سے قطع نظر کس نے بنائی تھی؟ جج کا تو مس کنڈکٹ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا نا, اور وفاقی حکومت نے ایگری کیا کہ جی اس کو فارغ کر دیا جائے. جس بیچارے کو سزا ملی ہے میاں نواز شریف کو, اس کا ریلیف کہاں ہے؟ تو ایک اور آ جائے گی
گی ویڈیو اور کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے تھے. تو ہمیں تو ریلیف چاہیے میاں نواز شریف کے لیے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی پچھلے 4 سال میں. ان کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, جتنے بھی ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز بنے, ریفرنسز بنے, جیلیں کاٹی. آج کیا ہوا؟ کوئی چیز, ایک چیز, خواجہ آصف ہے, احسن اقبال ہے, سعد رفیق صاحب ہیں, تو پتہ نہیں اور کتنے نام ہیں جو میں اس وقت بھول رہا ہوں. تو سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. آج وہ سارے باہر ہیں. کیسز کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں پتا کیسز کا کیا ہوا. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. پنجابی کی ایک مثال ہے, تو کون میں خام خواہ. اپوزیشن اپنے لیے شفاف الیکشن کے مطالبات کر رہی ہے, تو جناب شیخ رشید میدان میں کود پڑے ہیں کہ وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے. اب شہباز شریف نے جن سے شفاف الیکشن مانگے ہیں ان میں عدلیہ, مقننہ اور باقی ادارے شامل ہیں, اور وہ شامل ہیں جن پر پچھلے الیکشن میں انتخابات کو یا خان صاحب کو فیور کرنے کا الزام تھا اور انتخابات میں نتائج کو دائمہ کرنے کا الزام تھا. لیکن اب گارنٹی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید دے رہے ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں جناب علی پی ٹی آئی زندہ دفن ہو جائے گی. آپ 2 سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں, اپنے لیے سوچیں. وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے, اور 2 سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی. میں نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے میم نکلے گی. اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. پہلے میرا خیال تھا 2 گروپ ہوں گے, اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے. اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ, اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو. شہباز شریف صاحب آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے, اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں. اور یہی عمران خان کی رائے ہے کہ مشین کے ذریعے ایک, اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. تو جن کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ الیکشن شفاف کرانے کی گارنٹی دے رہے ہیں. اب شہباز شریف کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ نیب کے ملزم ہیں, ہم ان سے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے مشاورت نہیں کریں گے. تو ان کو آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کو گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو ایک طرف تو شہباز شریف ملزم ہے اور دوسری طرف انہیں شفاف انتخابات کرانے کی گارنٹی دی جا رہی ہے. اب حکومت وقت جو بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے کسی صورت کے انتخابات کرانے کے لیے راضی نہیں ہے اور خود الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ ڈال کر بیٹھی ہے, تو وہ ان کی گارنٹیاں دیتے پھرے. اب شفاف انتخابات کی گارنٹی دینی ہے تو یہ ان کو دینی چاہیے جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں. اب حکومت وقت الیکشن نہیں کراتی, حکومت کا کام الیکشن کرانے کا نہیں ہے, اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے یا ان اداروں کا ہے جن سے الیکشن کمیشن کوئی کام لیتا ہے. تو یہ گارنٹی انہوں نے دینی ہے جنہوں نے کنٹونمنٹ کے الیکشن کرائے ہیں. اور یہ سوال بھی انہیں سے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کنٹونمنٹ کے الیکشن فیئر کرا سکتے ہیں تو پھر عام الیکشن بھی فیئر کرا دیں. یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے, کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی, اور اگر 2023 کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں, ہمارا حق ہے, ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے. الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے, عدالت عالیہ سے بھی ہے, انتظامیہ سے بھی ہے اور مقننہ سے بھی ہے اور تمام اداروں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, تو انشاءاللہ 2023 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں
پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اپوزیشن نے کنٹونمنٹ کے الیکشن کو شفاف قرار دیا. اس کے جواب میں شیخ رشید نے شہباز شریف کو شفاف الیکشن کی گارنٹی دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی وہ دل کی بڑاس بھی نکال رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 3 حصے ہو جائیں. اب شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی، لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نون سے میم نکلے گی، اب میم کے بعد شین نکلے گی، تو مسلم لیگ نون کے 3 حصے ہو جائیں گے. تو ایک طرف تو حکومت مسلم لیگ نون کی اندر کی لڑائی جو ہے یعنی وراثتی لڑائی اس کو ڈسکس کر رہی ہے، اور دوسری طرف الیکشن شفاف کرانے کا مطالبہ مان کر کوشش کرنی کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے. تو مجھے اس بات میں شک ہے کہ حکومت کے اس دعوے کو یا اس پیشکش کو اپوزیشن قبول کرے گی، کیونکہ اپوزیشن جن سے گارنٹیاں مانگتی ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان سٹیک ہولڈر میں وہ سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں. اب 2018 کے الیکشن میں الزام خان صاحب پر نہیں لگا تھا کہ خان صاحب دھاندلی کر کے آئے، الزام تو ان پر لگا تھا جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کر کیے تھے، یہ الیکشن کرائے تھے. ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو فیور دی ہے، اور اس لیے دیے کہ خان صاحب شاید چند قوتوں کے لاڈلے ہیں، پسندیدہ ہیں، فیورٹ ہیں. تو اب وہ ماحول رہا نہیں ہے. اب پتہ نہیں خان صاحب فیورٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر فیورٹ ہوتے تو ان کو ہر 2-4 مہینے بعد فوٹو سیشن کرانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ سمجھدار ہے. جب بھی یہ تاثر کہیں پیدا ہوتا ہے، ابھی کنٹونمنٹ الیکشن کے بعد یہ تاثر آیا ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید خان صاحب کو لانے والوں اور خان صاحب کے درمیان شاید وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ رہی نہیں، کچھ فاصلے ہو گئے ہیں یا کچھ دوریاں ہو گئی ہیں. تو ایک بار پھر فوٹو سیشن ہوا ہے، کچھ دن پہلے وہ آپ نے دیکھا. تو جن کو فوٹو سیشن کی ضرورت پڑتی ہے ان کو دراصل ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئے جہاں ان کو فوٹو سیشن کی ضرورت نہ پڑے. تو حکومت کے پاس تو کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ حکومت کسی کو شفاف الیکشن کی گارنٹی دے نہیں سکتی. یہ اداروں کا کام ہے، اور ادارے ہی اس بات کو میک شور کر سکتے ہیں کہ 2018 میں جو الزامات ان پر لگے تھے وہ الزامات کسی طریقے سے صاف ہو جائے. پی ڈی ایم کی تحریک کا لب لباب بھی یہی تھا کہ آپ بہت سی قوتوں کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ سیاست سے خود کو ڈسٹنس کر لیں، اور وہ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی سیاسی ایونٹس ہوئے ہیں ان میں کسی نے مداخلت کی، خاص کر ان لوگوں نے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خود کو ڈسٹنس رکھے. البتہ جو ودن ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی ہوئی ہے 2-4 دفعہ، ان کے بارے میں ابھی بھی کویشچن مارک ہے کیا وہ حکومت کی اپنی پلاننگ سے ہوا ہے یا اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے خان صاحب کو الیکشن میں فیور دی تھی. تو شیخ رشید کی گارنٹی کو میرا خیال ہے کہ کوئی اہمیت یا وقت نہیں دے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں سندھ حکومت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ سندھ میں بہت گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے اپنے ہوم ٹاؤن خیبر پختونخوا کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا. کے پی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں اسکولوں کی عدم تعمیر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ کرپشن ہونے کی نشاندہی کی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیا کہ انہوں نے جب سماعت کے دوران ایرا سے پوچھا تو ایرا نے انہیں بتایا کہ 592 ارب روپے ملے، اس رقم سے کیا بنایا؟ سارے اسکول ٹوٹے ہوئے ہیں، بس کاغذات دکھا رہے ہیں، جو نظر کا دھوکہ ہے. تو عدالت کے ریمارکس پر ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے 2 ماہ میں 148 اسکول تعمیر کر کے فعال کر دیے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اسکول اب بن رہے ہیں. 16 سال میں کتنے بچے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بھاگے ہوں گے؟ جیسی عمارتیں بن رہی ہے 6 ماہ میں گر جائیں گی. تو عدالت نے ایرا کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دیا اور ایرا کو زلزلے کے بعد تعمیر کیے گئے گاؤں کی تصاویر کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. تو یہ کیس تھا
زلزلہ زدگان کے لیے جو رقوم آئی تھی ان رقوم کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا اور وہ کھا پی گئے، لوگ ہڑپ کر گئے، تو بعد میں کہا گیا جی اسکول بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہم نے خرچ کر دیا ہے، تو انویسٹیگیشن پر یہ پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب حکومت اس پہ کچھ اسکول بنا کے انہیں ایکٹیو کر رہی ہے، تو وہ بھی ابھی پتہ نہیں وہ آن گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کے پی کے میں 300 ڈیم بن گئے ہیں، تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کے پی کے میں بلین ٹریز لگ گئے ہیں، تو اسی طرح کا ایک دعویٰ کہ کے پی کے میں بہت سے اسکول بن گئے ہیں، تو تبھی تو چیف جسٹس کو کہنا پڑا ہے کہ جناب کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ عوام کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف اور ان کی خریداری کا معاملہ۔ اب فیڈرل کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم سے بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف سے متعلق سوالات کیے ہیں۔ ویسے مجھے اس میں شک ہے، لیکن سورس یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈسکس ہوا ہے، پوچھا ہے وزیر اعظم سے، ذکر کیا ہے، کسی نے کہا وہ جناب بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے 300 تولے سونا خرید لیا اور پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی کابینہ کے اجلاس میں کہ جی بڑی سبکی ہو رہی ہے، توشہ خانہ سے متعلق آپ کے بارے میں وزیر سب باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا گفتگو کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، تو اس پر قوم کو یا ہمیں تو کم از کم بتا دے، لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جو مجھے تحائف ملے ہیں اس پر میرا جواب، یہ میرا موقف سامنے آ چکا ہے۔ ہماری حکومت نے تحائف کی رقم کو مختص کیا ہے، پہلے صرف 25% دے کے لوگ جو ہے نا وہ تحائف خرید لیا کرتے تھے، تو ہم نے رقم بڑھا دی ہے اور رقم بڑھا کر 50% کر دی ہے، یہ کام کیا ہے۔ تو پرائم منسٹر یہ مانے ہیں کہ 50% رقم سے انہوں نے کچھ نہ کچھ خریدا ہے، تبھی تو بتا رہے ہیں کہ 50% کر دی ہے۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے سمیت وزراء جو بھی تحائف توشہ خانے سے لینا چاہتا ہے تو 50% رقم جمع کرانی ہوگی، یہ تو ہو گیا اصول، لیکن بتایا پھر بھی نہیں کہ جناب کیا لیا اور کیا دیا۔ تو شیریں مزاری نے کہا کہ سر دنیا کے دیگر ممالک کے سربراہان بھی ملنے والے تحائف کی تفصیلات بتاتے ہیں، اور آپ نے بھی تو بتایا تھا کہ جناب اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ تحائف لیے، بتائے نہیں، تو ہمیں بھی تفصیلات بتانی چاہیے۔ تو مراد سعید نے تھوڑا وزیر اعظم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تجویز ہی غلط ہے، کیوں بتائے پرائم منسٹر، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور تحفوں کی تفصیلات بتانے سے دوست ممالک ناراض ہوں گے۔ تو خان صاحب نے ذرا شکریہ ادا کیا کہ چلو مراد سعید میرے حق میں کچھ بولا تو صحیح، اور یہ بھی مراد سعید ہے، $200 ارب آئیں گے اور $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور $100 ارب سے قرضے اتاریں گے، تو انہوں نے یہاں بھی خان صاحب کو تھوڑا سپورٹ کیا۔ تو یہ ڈسکس ہوا، دبے لفظوں میں ہوا، تو پھر خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کو بعد میں اور اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے، اگر بتانا ہو تو بتائیں گے، یہ کوئی ایسا خاص معاملہ نہیں ہے۔ اور آخر میں نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواستیں بھی کورٹ نے مسترد کر دی ہیں، اور کورٹ نے کہا ہے کہ بعض نظر میں ظاہر جعفر کے والدین آنت جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے والدین جانتے تھے کہ طاہر جعفر نے لڑکی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ اسے قتل کر سکتا ہے، تو والدین نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، تو آنت جرم کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور قتل جیسے سنگین جرم میں آنت جرم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، تو اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی، تو ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔